जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक ब्रिक्स ग्रुप की मीटिंग हुई है जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि ईरान और सऊदी अरब को कहा गया है कि वो भी इसमें ज्वाइन करें। इसके अलावा भी कोई 19 से एक ममालिक और हैं जिनकी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, जिसमें यूएई, अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, इनकी बात हो रही है। तो मुझे जिस चीज़ जो जिसे वो कहते हैं ना, क्यूरोसिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग में लेना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन मल्टीलैटरल फोरम्स का क्यों हिस्सा बनने की बात भी नहीं करता, और पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं वो भी क्यों बात नहीं करते। इंडिया जो है वो ईरान और सऊदी अरब को तो पसंद करेगा ब्रिक्स में लाना, लेकिन चीन अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो हमें वो ब्रिक्स में क्यों नहीं लेके आते। अगर हमें ये पता है कि जो ब्रिक्स है, ये जो 5 ममालिक का अलायंस है, तकरीबन 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 26% दुनिया की जो इकॉनमी इनके पास है। अब ये देखें, अब ये समझते हैं कि ईरान को हमें लेके आना है। देखिए, रिसेंटली जो चाइना ने एक रोल प्ले किया, किरदार अदा किया कि जी ईरान एंड सऊदी अरेबिया का रपरोशमा हुआ, और उसमें वो दैट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बट एट द सेम टाइम उससे ये है कि हमारे खित्ते की जो पॉलिटिक्स है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। इंडियंस भी उस हवाले से देख रहे हैं कि हमें अपने अलायंसेस इस खित्ते में मज़ीद बढ़ाने हैं। ईरान के साथ वो बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। गो कि अभी रिसेंटली एक इंडिया को भी झटका लगा होगा, दुबई ईरान को झटका लगा, बिकॉज अफ़गानिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर पे जो क्लैशेस हुए वाटर डिस्प्यूट की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है वो चीज़ें हल कर ली जाएंगी। अफ़गानिस्तान थोड़ा असर्ट कर रहा है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर, लेकिन इंडिया की जितनी भी सप्लाईज़ है फॉर अफ़गानिस्तान, दे आर गोइंग थ्रू ईरान। सो ईरान के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो खित्ते में आती जा रही है। और उस हवाले से यही वजह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक एसआरओ भी जारी किया है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो कारोबार, ट्रेड और ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के इंटरनली अगर मैं जब देखता हूँ तो मैं देखता हूँ, यार ये क्या लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। सारा टाइम इमरान खान फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं। वो फ़ौज जो है वो कह रही है कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं, इन्होंने फ़ौजियों के घर जलाए हैं, इन्होंने फ़ौजियों की जो मोनूमेंट्स थे वो जलाए हैं। और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी, IMF हमारी बात नहीं सुनता, जो बायलैटरल हम डोनर्स थे वो सारे भागते जा रहे हैं। ये सारे मतलब हर मुल्क, अभी रिसेंटली जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो भी ये कह के गए, यार अपने घर का मसला करो, आप लोग क्या हो, तुसी की कौन लोग हो तुसी, मतलब दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग टू अस। अब देखिए ना कि ये जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, ठीक है जी, इसमें आप देखें कि रशिया के ऊपर खैर एलिगेशन है, सारी बात है कि वॉर क्राइम्स जो उसमें कमिट किए हुए हैं। इस हवाले से जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने अरेस्ट वारंट भी जारी किए हुए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। और मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका जो है वो ये कह रहा है कि जी हम उनको इम्यूनिटी देंगे और ये सारा कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब ये जो हमें, अगर हम देखें इस ग्रुप को देखें और इस मुल्क की जो इसके बाद इसकी इकॉनमी को देखें, आप जस्ट सऊदी अरेबिया को देख लें कि वो कहा जा रहा है कि उनकी इकॉनमी है थोड़ी स्लो पेस पे होगी, लेकिन 3.1% पे ग्रो करेगी। इससे पहले आई थिंक दे वर प्रीटी गुड, परफॉर्मिंग प्रीटी गुड, कोई 8.7% ग्रो की थी इन 2022 में। लेकिन इतना ज़्यादा गैप, ये मैं एक देख रहा था, स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ईरान की इकॉनमी ग्रो कर रही है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन चलो उनके पास एनर्जी है। हम जो है वो एनर्जी नेट इम्पोर्टर हैं, लेकिन हम इससे बाहर हैं। और बाकी जितने ममालिक हैं वो इस प्रोसेस के हिस्से हैं। अब आप इमेजिन करें ना कि जब इस तरह के जो मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, मैं कल देख रहा था डॉक्टर जयशंकर की और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हो रही थी, तो वो ऑप्टिक्स क्या थे। आप देखिए, जब मल्टीलैटरल फोरम रहते तो हर रोज़ कोई ना कोई डिस्कशन होती, तो हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारी लीडरशिप को तो मौका ही नहीं मिलता हर रोज़ बात करने का। उनको तो, उनके पास तो ये चांस ही नहीं है कि वो ये बात कर सकें, बिकॉज इस तरह की चीज़ें होती नहीं हैं, इस तरह की डिस्कशन होती नहीं है। तो अब ईरान की जो इकॉनमी है, जैसे वो कहते हैं ना, वो भी मेरे ख्याल है 3% पे ग्रो कर रही है। ठीक है जी। पिछले अगर आप 2015 से लेके अभी 2022 तक का देखें, 2015 में वो माइनस में गए थे, 2016 में ईरान की इकॉनमी 8.8% पे जा रही थी, 2017 में 2%, 3% के करीब थी, एज़ पर IMF वर्ल्ड बैंक की मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। फिर 2018-19 में माइनस में गई, 2020 में फिर ऊपर आ गई 3.3%, 2021 में 4.7%, और इसी तरह 2022 में ऑलमोस्ट 3%। सो सऊदी एंड ईरानी इकॉनमी जो है वो तकरीबन तकरीबन बराबर की ग्रो कर रहे हैं।
یہ ہے وہ چیز جس کی بیس کے اوپر جو برکس ممالک سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایران کو اور سعودی عرب کو لے کے آنا ہے. اور کیا چائنا اس میں پاکستان کے لیے رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا چائنا پاکستان کو کچھ کر سکتا ہے کہ ہاں جی آپ آئیں؟ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ بڑا سمپل سا سوال ہے. ٹھیک ہے جی، چائنا کیا ہمارے لیے کر سکتا ہے؟ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اچھا ایران کی انفلیشن بھی کافی زیادہ ہے، تقریباً آئی تھنک 48% ہے. ٹھیک ہے جی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 3% کے قریب ہے. پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ بھی اتنی ہے 40% کے قریب ہے. لیکن اس سارے خطے میں اگر صحیح بہتر گرو کر رہے ہیں تو وہ تو انڈیا اور چائنا جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. لیکن چائنا ہمیں کیوں سیریس نہیں لیتا، اور اس نے ہمیں کیوں یہ آفر نہیں ابھی تک آئی، یا یہ کیوں بات نہیں کی کہ ہمیں یہ چیزیں کو کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے. اب چائنا جو ہے وہ ایران کا مین ٹریڈنگ پارٹنر ہے. برکس الائنس جتنا بھی یہ جو برکس الائنس ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ تقریباً کہا جاتا ہے کہ تقریباً $30 بلین کی جو ٹریڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے بڑا الائنس جو ہے وہ ظاہری بات ہے انڈیا اور اس کا ہے چائنا کا، جو کہ $125 ارب کا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا اور چائنا کا. لیکن ایران کی چائنا کے ساتھ، ایران کی انڈیا کے ساتھ تقریباً 4.99 بلین کو $5 بلین انڈیا ایران ٹریڈ ہے. اس طرح چائنا ایران جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً $30 بلین ہے. اسی طرح ایران اینڈ رشیا کی جو ٹریڈ ہے وہ کچھ $2.3 بلین ہے. اسی طرح برازیل کے ساتھ تھوڑی $500 ملین ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. سو آپ امیجن کریں کہ چائنا اینڈ ایران انڈیا جو ہیں دے آر مین سارے پلر ہیں. کہ چائنا کی ایران کے ساتھ ٹریڈ آپ دیکھ لیں، انڈیا کی ایران کے ساتھ ٹریڈ دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ ایران کو ہم ادھر جو ہے نا وہ انگیج کریں اور ان کو انوالو کریں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایران کے اندر ون وے اور دی ادر وے دے ہیو دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. انہوں نے ریزسٹنس کو کرش کر دیا، انہوں نے فریڈم آف اسپیچ وہ جو بھی آتے تھے انہوں نے سب کو، ریسنٹلی جو موومنٹ اٹھی انہوں نے سب دبا دبو دی، کسی کو انہوں نے اٹھنے نہیں دیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر بینگ ٹیکن ایز اے سیریس پلیئر. ان کو ایک سیریس پلیئر کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ جی ہاں یہ ہم نے یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، اب رشین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ سعودیز بھی آنا چاہتے ہیں، ایرانین بھی آنا چاہتے ہیں. سو رشیا کو سعودی عرب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیکاز اس وقت تو سعودی سارا آئل لے کے، ایون کہ سعودیز آر بائنگ آئل اینڈ ریفائن کر کے تو دنیا کو بیچ رہے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہم کیوں اپنا آئل بیچیں، تو ہمیں سستا اگر کہیں سے مل رہا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ کر کے بیچتے جائیں. سو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنی زیادہ، یا پاکستان کتنا زیادہ آئسولیٹڈ ہے، پاکستان کتنا زیادہ انٹرنلی انگیجڈ ہے، انٹرنل انگیجمنٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سارا ٹائم جو ہے وہ ایک تو ایٹ ہوم ہمیں جو آتا ہے لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، ہمیں جو آتا ہے وہ کہتا ہے یار تسی چنگے بندے ہو، تانوں جڑا نا تسی اپنا دھیان ہی نہیں آپ لوگ کرتے، آپ اپنی چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی جو کاروبار، آپ کا کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے تکلیف دہ ہوتی ہیں ہمارے لیے، کہ جب ہمیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آگے پیغام دے کے چلے جاتے ہیں یو شوڈ ڈو دس، یو شوڈ ڈو دس. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کرنا نہیں چاہتے یا پاکستان کچھ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری لیڈرشپ کی پرائرٹیز بھی بڑی عجیب ہیں. ہمارا انٹرنل معاملات ہی ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. اور یہ ایک آپ امیجن کریں کہ بالکل ایک کلاسک تھرڈ ورلڈ کنٹری طرح کی مثال ہے جو ہمیں دینی پڑ رہی ہے. کہ انہوں نے دیکھا کہ ایران گلوبلی سینکشنز فائن، نو پرابلم، انگیج کریں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگی ہیں یا آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس ملک کی پوٹینشیل کتنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اس کی پوٹینشیل دیکھیں تو آپ کو پوٹینشیل سے پتہ چلے گا یار اگر یہ ٹھیک ہے ملک سعودی عرب کے ساتھ $30 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے، اس میں نارملی تیل ہی جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی چیزیں، یا چائنا سے کوئی اکوپمنٹ آ رہا ہوگا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یار کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو جو سارا جو چائنا نے ہمیں پیسہ دیا ہم نے تو وہ پیسہ بھی ڈبو دیا. اینڈ ٹرسٹ می کہ اگر جو کیا سے بولتے ہیں سعودی اکانومی کو 4% پہ بھی گرو کرتی ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ، اور ایرانی اکانومی بھی اسی انداز سے گرو کرے گی، تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا یار کہ دا وے چیزیں کیسے جا رہی ہیں.
ٹھیک ہے جی. ان کے پاس چلو آئل شائل ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں مینج کر لیتے ہیں. سو ایٹ ہوم ہمیں اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف دھیان دینا ہے. اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, ہمیں سعودیز, یو اے ای, چائنیز سارے کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں. آئی ایم ایف نے ہمیں نہ کر دیا ہے, تو ہم سارا ٹائم پھر دوسروں کو تو نہیں الزام دے سکتے نا کہ جی ہاں یہ انڈیا کا قصور ہے وہ میڈلنگ کر رہا ہے, یا یہ کسی اور ملک کا قصور ہے وہ میڈلنگ کر رہا ہے. یہ تو ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم جب کانسٹیٹیوشن کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے, جب ہم جو کانسٹیٹیوشنل پار جس گروپ کی ہیں, جتنی ملٹری کی کانسٹیٹیوشنل پار ہے, جتنی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل پار ہے, جتنی جوڈیشری کی کانسٹیٹیوشنل پار ہے, جب اس پہ کام نہیں کریں گے اور ہر کوئی گروپ دوسرے گروپ کو جو ہے وہ کرنا چاہے گا, اور جو پالیٹیشین ہے وہ ڈیموکریٹ نہیں رہیں گے. پالیٹیشین جو ہیں وہ اپنی جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ ان کے ڈیموکریٹک بیہیویئر ہی نہیں ہے. دے ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریٹک کلچر پہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ بس ہمیں پاور میں رکھا جائے کم واٹ میں, ہمیں پاور میں رہنا ہے, دنیا جیسے بھی ہو جائے جو بھی ہو جائے ہمیں پاور سے نہ نکالا جائے. تو اس سے تو آپ چیزیں نہیں چلا سکیں گے. ایسے تو آپ دنیا کے نقشے کے اوپر آپ اپنا کچھ بھی جسے وہ کہتے ہیں نا کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکیں گے. سو لوگوں نے ایران کو سیریس لیا ہے, انہوں نے سعودی عرب کو سیریس لیا. سعودی عرب تو آلریڈی چلو بڑی اکانومی ہے, اور سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جس کا بجٹ سرپلس ہے دس ایئر. دیٹ از این انفارمیشن. بہت ساری دنیا کے ہر ملک کا نارملی جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے, لیکن ان کا بجٹ جو ہے وہ سرپلس ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل الجیریا, بحرین, ایجپٹ, سعودی عربیہ, تو آپ امیجن کریں کہ انڈیا کی جو کلوزنس ہے, میں نے آپ کو ریسنٹلی ہائی لائٹ کیا تھا کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے بھارت کے, ہی از گیٹنگ ویری مچ کلوزر ود دا مسلم ورلڈ. وہ کیوں اتنا مسلم ورلڈ کے قریب ہو رہے ہیں, ایسا کیا ہے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے کہ مجھے انرجی کے قریب جانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جہاں جہاں انرجی ریسورسز ہیں ہمیں وہاں جانا ہے. پھر ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ایک تو انرجی ہوگی, دین وہ جو سٹگما تھا وہ سٹگما ہٹانا ہے کہ انڈیا جو ہے ٹھیک ہے ہندو اسٹیٹ بننے جا رہا ہے یا بن رہا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از دیئر انٹرنل میٹر. وہ ٹھیک ہے ان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا ہر ملک ڈفرینٹ پروسیسز سے گزرتا ہے. پاکستان بھی ایک پروسیس سے گزر رہا ہے, اور ہمارا پروسیس لمبا ہو گیا ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ بنے, پھر ہم اسلامک شریعہ حاصل کرتے کرتے کیا کیا چیزیں ہوئیں ہمیں نہیں ملی. ابھی ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کون سی ڈیموکریسی ہیں. پھر ہم نے ہائبرڈ ڈیموکریسی کا ابھی کوئی ہم اور لفظ دے رہے ہیں, کبھی ہم سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم کسی اور چیز کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم اسلامک ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. سو وہ ہمیں تو کنفیوژن تھی, اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں جیسے پرویز خود بھائی اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہماری کنفیوژن تھی, اور وہ کنفیوژن ختم ہی نہیں ہوئی. سو دا کویسچن از کہ ابھی یہ جو کنفیوژن ہے انڈیا کے اندر اگر ہے, وہ سمجھتے ہیں تو وہ ایڈریس کر لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن دا کویسچن از کہ انڈیا نے جو آؤٹ لک دی ہے مسلم ورلڈ کو, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بے شک ایک ہندو اسٹیٹ ہیں یا ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں, کیونکہ آج کل یہ انڈیا کے اندر بڑی بحث چل رہی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے ہندو اسٹیٹ بننا ہے, کہیں کہتے ہیں ہم نے سیکولر اسٹیٹ رہنا ہے. وہ جیسی بھی اسٹیٹ ہیں, لیکن انہوں نے امپریشن مسلم ورلڈ کو دیا ہے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہم اکانومی پہ دھیان دیتے ہیں, اور ہمیں اس لینس سے دیکھا جائے, ہمیں آپ ہندو مسلم کے لینس سے نہ دیکھیں. اور مزے کی بات ہے اسی طرح چیزیں سنک ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں, یو اے ای, سعودی عربیہ, جہاں پہ محمد بن سلمان بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایک اسلام ٹھیک ہے کسٹوڈین ہیں, ہم ہولی ماسک کے اور خانہ کعبہ کے اور مدینہ منورہ کے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وی شوڈ بی سین اور ہم ہوسٹیج بن جائیں گے مسلم ورلڈ کے. سو اسی لیے انہوں نے اور پاکستان کو, ایجپٹ کو اور بہت سارے ممالک کو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو پرانا طریقہ تھا نا وہ نہیں چلے گا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ, ٹھیک ہے. اف یو وانٹ منی وی ول انویسٹ ان سم پروجیکٹس. سو انڈیا نے تو سعودیز کو, یو اے ای کو, سب کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے آئیں کاروبار کریں, بزنس کریں, ٹریڈ کریں, اور ان چیزوں پہ چلتے ہیں, نہ کہ ہم جو ہے وہ ہمیں آپ اولڈ اس میں دیکھیں. آپ دیکھیں نا جتنے بھی اسلامک کنٹریز آتے ہیں, انڈیا ہیز مچ ٹو آفر ٹو دیم, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو انڈین پاپولیشن, جتنا بھی انڈین ڈیاسپورا ان مسلم ممالک میں بیٹھا ہوا, انہوں نے اتنے جسے کہتے ہیں نا اتنا زیادہ دے ہیو ون ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دی عربس. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, دے کین ڈیلیور, دے کین میک اٹ دا وے دے شوڈ میک اٹ. سو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ انگیج کریں رادر دین پاکستان کی جو لیبر جو میجورٹی ہے, ناٹ آل بٹ میجورٹی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا بالکل دوسرے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے, ہمارے لیے کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن
جو موقع ملے گا انڈیا کو مسلم ورلڈ کے قریب ہونے کا جو ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں, that is something Pakistan is missing the opportunity because of we are being taken non-serious and we have failed to address our internal political discord, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ فار ایگزامپل جو ہے اس کا اکانومسٹ جو ہے اس نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی پاکستان پہ لکھ رہا ہے کہ یار پاکستان کے حالات بڑے برے ہیں. سو آپ دنیا کا کوئی بھی بڑا پریس یا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی, اور جا کے آپ صرف پاکستان ٹائپ کریں, انٹرسٹ نہیں کہ آپ کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو پاکستان کے بارے میں ایسی ایسی سٹوریز وہ بتائیں گے کہ جی ڈوب گیا ہے, مک گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جناب, اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آج آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل ایک پاکستان کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں نا ایک آرٹیکل لکھا ہے اس نے اکانومسٹ نے, اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان جو ہے نا اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس کو جس طرح دبایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں, اور پھر وہ بھی انڈین کا کمپیریزن کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کیسے ان سے آگے نکل گیا. اس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل 1990s میں انڈیا اور پاکستان کی جو ایوریج انکم تھی وہ تقریباً سیم تھی. اب انڈیا کی جو ایوریج انکم ہے وہ 50% زیادہ ہے, ریچر ہے پاکستانی سے, اور انڈیا جو ہے وہ زیادہ گلوبل پاور ہے, زیادہ جسے وہ گلوبل پاور بن رہا ہے, اور پاکستان کے اکنامک انوائرمنٹل اینڈ سوشل کرائسس جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ پھر ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 100 ملین اور ہو جائے گی ابھی کے حساب سے 2050 تک. تو یہ جو میس ہے یہ ہے, اور پھر وہ پاکستان کی ملٹری کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ ان کو سیاست سے باہر ہو جانا چاہیے, ادروائز جسے وہ کہتے ہیں نا سیاسی گورنمنٹ سے ان کو موقع ملنا چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں, جب اس طرح کی چیزیں بڑے بڑے آرٹیکل بڑی اب انڈیا کا کمپیریزن ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ جی آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ اکٹھے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج جو ہے اس نے وہاں پہ بڑی چڑھائی کر دی ہے اور فوج نے عمران خان کو کرش کر دی ہے. تو ہمارے بارے میں یہ نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کتنی اپرچونیٹیز ہیں. جب چائنا نے دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی شروع کی تھی 2013-14 میں, جب یہ سی پیک وغیرہ آیا تھا تو پوری دنیا ہائی لائٹ یہ کرتی تھی, ڈسکس ہی یہ کرتی تھی, کہنے سن یار دیکھو ادھر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیا ہو رہا ہے. ایک اکنامک ریولوشن آ رہا ہے پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے جی, ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک اکنامک ایک ریوائول ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, اور بزنس ہوگا, ایکسپورٹ ہوگی, ٹریڈ ہوگی. بہت سارے لوگ جو تھے وہ پیسمسٹک تھے, انہوں نے کہا نہیں یار پاکستانیاں جڑے نا چینیاں دے انہوں نے ٹائرانو پینچر ہی لانے نے, تو انہوں نے کھ نہیں کرنا, بیکاز وی نو دا نیشن دے ول ڈو دس. وہ جو لوگوں کے خطرے تھے وہ ٹھیک ہوتے وہ ٹھیک ہی ہو گئے. تو دین وی کم ٹو نو کہ یار اس طرح کی بھی چیزیں, لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں. بٹ دس از ویری الارمنگ, دا ورلڈ از گیٹنگ ان ٹو دا بگر ملٹی لیٹرل فورمز اینڈ وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہمارا جو ہے نیا سوشل کانٹریکٹ کیا ہوگا. ہم ساری اپوزیشن پڑھ کے اندر سٹنے پہ تو انہوں نے دسو وہ سارا سیاست نہ کوئی تعلق نہیں. ویری جسے کہتے ہیں تکلیف دہ مناظر ہیں, لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وی شوڈ لک ادر تھنگس کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیوں پاکستان کی حکومت نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ ہم برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کیوں چائنا سے اس طرح والے سے بات نہیں ہو رہی, کیوں رشیا کو اپروچ نہیں کیا جا رہا, کیوں ساؤتھ افریقہ سے بات نہیں ہو رہی, برازیل سے کیوں بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. یہ کویسچن جو ہے وچ آر ویری پرماننٹ اینڈ وی مسٹ آسک اینڈ ریز ایز ویل. تھینک یو ویری مچ.